बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएं, लेवल प्लेइंग फील्ड और बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक पीटीआई के खदशात पर गौर करें। सदर आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत लिख दिया। सदर ने सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का खत भी वज़ीर आज़म को भिजवा दिया। सदर मुमलिकत ने खत में लिखा, निगरान हुकूमत का तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना बेहद अहम है। रजिस्टर्ड सियासी जमातों को मसावी हुकूक पॉलिसी पर आपके हालिया बयानात बाइस इत्मीनान है। पुख्ता यकीन है जमहूरियत ही पाकिस्तानी अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। अवाम का सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना और आज़ाद मीडिया के जरिए राय का इजहार ही जमहूरियत की रूह है। आज़ादाना, मुनसिफाना और मुस्तनद इलेक्शन पर पूरे पाकिस्तान में इत्तफाक है। तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और उन्हें अवाम को मुंतखब करने का हक है। खत में मजीद लिखा कि आर्टिकल 41 के तहत सदर, वज़ीर आज़म और इदारों समेत शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के पाबंद हैं। इसी वजह से पीटीआई के खदशात पर मुश्तमिल खत इरसाल कर रहा हूं। कालादम टीटीपी या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किसी एक को चुन ले। दोनों मुल्क अलग अलग हैं, जो एक समझता है वो चला जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान अबूरी हुकूमत के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी 60% बढ़ी, खुदकुश हमलों में 500% इजाफा हुआ। हमने हमलों की मालूमात दी, लेकिन अफगान अबूरी हुकूमत ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बदअमनी फैलाने में बड़ा किरदार गैर कानूनी तारिकीन वतन का है। अफगानिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद हमारे हवाले करे। निगरान वज़ीर आज़म ने सवाल उठाया, 1.5 लाख अफगान फौज अचानक 2 दिन में गायब हो गई, उनका असलहा कहाँ गया? किसी को नहीं पता। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा ब्लैक मार्केट में होने के सबूत मौजूद हैं। यह असलहा अब तो मशरिक़ वुस्ता तक जा रहा है। हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% और खुदकुश हमलों में 500% इजाफा। कुछ हमलों में मुलव्विस अफराद में 15 अफगान शहरी भी शामिल हैं। वज़ीर दिफा की क़यादत में एक आला सतह वफ़द ने अफगानिस्तान का दौरा किया। जदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हुए पाकिस्तान या तहरीक तालिबान पाकिस्तान में से एक को चुनने का 2 टोक इंडिया। अफगान हुकूमत के इस रवैये और अदम ताउन के बाद अब पाकिस्तान ने अपने दाखिली मामलात को अपनी मदद आपके तहत दुरुस्त करने का फैसला किया। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में एक बड़ा किरदार गैर कानूनी तारीक़ वतन है। चंद अफगान रहनुमाओं के गैर ज़रूरी, गैर जिम्मेदाराना, गुमराह कुन और धमकी आमेज़ बयानात, अफसोसनाक बयानात के फ़ौरन बाद दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में गैर मामूली तेज़ी न सिर्फ मानीखेज़ है बल्कि रियासत पाकिस्तान के खदशात की तौसीक़ भी करे। मुतालबा करते हैं कि वो भी अफगानिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं, पाकिस्तान के हवाले करें। अफगानिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों और तरबियती मराकज़ का कला कमा करेगी और इस अम्र को यकीनी बनाए कि दहशतगर्द के सौदागर अफगानिस्तान की सरजमीन को अपनी मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल में ना आ सकें। अब तक जो वापस जाने लोगों की रज़ाकाराना तौर पर जो तादाद है वो लगभग 2,52,000 के 14 लाख के करीब अफगान महाजरीन प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तहत रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का किसी का कोई दबाव ये नहीं कर सकते हैं कि जनाब उधर भी एक हैं, इधर भी एक हैं, इसको भी छोड़ दें। ये इस तरह मजीद नहीं चलता। जो एक मानते हैं वो उस तरफ चले। 1.5 लाख अफगान मिलिट्री 2 दिन में डिसअपियर। उनका असला कहाँ है? किसी को नहीं पता कि वो किसके पास। ये असला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरे खित्ते में ब्लैक मार्केट में इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ से मिडल ईस्ट तक जा और फिर उसका दहशतगर्दी के वाक़यात में इस्तेमाल हो रहा है। फौजी अदालतें बहाल करें, शोहदा के लवाहिकीन का मुतालबा। पीर को सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी पिटीशन दायर करने का ऐलान। कहा, अदालती फैसलों से हमारे जख्मों पर नमक पाशी न की जाए। फौजी अदालतों की बंदिश का फैसला बलवाइयों की सहूलत कारी होगी। किसी को शोहदा के खून से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। लवाहिकीन का पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक चलाने का भी ऐलान। कहा, कौम के साथ मिलकर ये जंग गलियों और सड़कों पर लड़ेंगे। शोहदा फाउंडेशन ने कुलभूषण केस के तनाजुर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बहाल करने का भी मुतालबा किया। समझते हैं ये मिलिट्री कोर्ट्स की जो बंदिश है ये बुलवाइयों इंतशारियों की सहूलत का बाइस बन सकता है। मंडे पटिशन दायर करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। आवाम से भी ये मुतालबा करते हैं अपने शोहदा का साथ दे। फौजी अदालतों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को गैर फाल करने से मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर ने जन्म ले लिया है जो कि किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। क्या आवाम इस चीज के लिए तैयार है? सिविल अदालतों में इनके कैसे लटके रहे और ये लोग खुले दंदनाते रहे। मिलिट्री कोर्ट्स जासूसों के खिलाफ और इन दहशतगर्दों के खिलाफ अपने डिसीजन दे रही थी। इसकी गैर फाली हकीकी मानों में मुल्की सलामती को दाव लगाने की मुतरादिफ होगी। शोहदा फंड का ये मुतालबा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट हर कीमत पर मुल्क कौम की सलामती के
ضامن کے طور پر دوبارہ بحال کریں. شہداء پلیٹ فارم نہ صرف یہ سپریم کورٹ میں اس کی جنگ لڑے گا بلکہ یہ جنگ گلیوں اور روڈوں میں ہوگی. کیا آپ شہداء کے خون کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے ملک کے غداروں اور سہولت کاروں اور دہشت گردوں کو کولا چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے؟ فوراً آرمی کورٹس کو دوبارہ بحال کرے. میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب آج مجھے پتہ چلا کہ شہداء کے خون سے اس ملک میں غداری ہونے جا رہا ہے. دہشت گردوں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے. آرمی کورٹس کو سسپینڈ کرنے جا رہے ہیں. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. خدا ملٹری فورس کو الاؤ کریں. ہم کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کسی کو بھی کہ وہ ہمارے شہداء کے خون کے ساتھ کھیلے. میں آواز بلند کرنا چاہتی ہوں جہاں تک میری آواز جا سکتی ہے. شہداء ہیں ان سب کا خون ہم رائے گاہ جانے نہیں دیں گے. ملٹری فورس کو دوبارہ بحال کیا جائے. شہید نے اپنے ملک سے اپنی قوم سے جو وفا کرنی تھی وہ تو وہ لوگ کر گئے. اس قوم نے جو اس شہید سے وفا کرنی ہے وہ اس قوم میں بالکل بھی نہیں نظر آ رہی. سپریم کورٹ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ کے سول ججوں نے جسٹس نواز شہید کے قاتلوں کو سزا دی؟ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ مسکان زئی شہید کے قاتلوں کو سزا دی؟ خدا کے واسطے شہداء کی فیملیوں کی طرف دیکھے. دستبستہ اپیل کرتا ہوں 2ND کو بحال کیا جائے تاکہ دہشت گرد پھر کلوبوشن کی طرح ہمارے صوبے میں دہشت گردی نہیں کرے. اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے باہر شہیدوں کے لواحقین نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا. بلوچستان, گلگت بلتستان اور دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے شہداء کے اہل خانہ پریس کلب کے باہر جمع ہوئے, جن کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ ملٹری کورٹس بحال کرے. شہیدوں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں ملٹری کورٹ سے فوری انصاف کی توقع ہے. بلتستان سے ہیں, ہمارے ایک ہی فیملی کے 3 ممبر شہید تھے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فوجی عدالتوں کے جو ٹرائل تھے ان کو کینسل کیا تھا. چیف جسٹس عیسیٰ فائی صاحب سے ریکویسٹ کر رہے کہ جو بھی کیسز تھے ان کو بحال کیا جائے. میں کوئٹہ سے آیا ہوں. 9 نومبر 2017 والے دن میرے بھائی شہید ہو چکا ہے. عدالت نے اسپیشل ایکٹ ختم کی ہے. خیال آپ نے جو یہ شاید جلدی میں فیصلہ آپ نے کر لیا ہے, دوبارہ اس کو بحال کر لے. ان کا ٹرائل ہے وہ عالمی عدالتوں میں ہونا چاہیے. میں بلوچستان سے آئی ہوں. میرے جو ہسبینڈ تھے وہ 12 سال پہلے شہید ہو گئے تھے, تو میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کو انصاف ملے اور ان کی شہادت ایسی رائے گاہ نہیں جائے. شہید ملت کا والد ہوں. میرا بیٹا APO موٹر وے پولیس تھا, اس نے 5 دہشت گردوں کو گرایا. عدالت سے یہی مطالبہ ہمیشہ رہے گا, ملٹری کورٹ باہر کی جائے. میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھتی ہوں. سپریم کورٹ نے جو ملٹری کورٹ ہے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے. اچانک اس کو سسپینڈ کیوں کر دیا؟ کیوں ہم وہیں جا کے اپنے دل کے بات بولتے ہیں, ہمیں وہیں سے انصاف ملتا ہے کہ اس کو بحال کر دیا جائے. ہم شہداء کے بچے ہیں نا, تو ہم شہید کے بچوں کے لیے یا شہید کے لواحقین کے لیے بہتر فیصلہ ہمیں ملٹری کورٹ کر کے دے سکتے ہیں. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گیس کے بعد بجلی بھی مہنگی کر دی گئی. نیپرا نے بجلی 40 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی. نوٹیفیکیشن جاری. بجلی کی قیمت میں اضافہ ستمبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا. بجلی صارفین سے اضافی وصولیاں نومبر کے بلز میں کی جائیں گی. اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا. غزہ پر اسرائیلی افواج کی ہولناک بمباری اور گولہ باری 1 منٹ بھی نہ روک سکی. صہیونی افواج کے حملوں میں مزید 306 فلسطینی شہید ہو گئے. مجموعی تعداد 10,569 ہو گئی. اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر میں امدادی قافلے کو بھی بمباری کا نشانہ بنا ڈالا. کراچی کے صحافیوں کی اسرائیلی جارحیت کے خلاف کراچی پریس کلب سے گورنر ہاؤس تک احتجاجی مارچ. اسرائیلی جارحیت فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا. مزید بتائیں گے چاند نواب. اسرائیلی جارحیت کے خلاف جو ہے احتجاج جاری ہے. کراچی کے صحافی بھی احتجاج کر رہے ہیں. کراچی پریس کلب سے گورنر ہاؤس تک احتجاجی مارچ کیا جا رہا ہے. بچے ان کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. اسرائیل کے ساتھ معاشی جو ہے ان کے ٹریڈ پہ ختم کی جائے اور اس کا بائیکاٹ کیا جائے, اس پہ سینکشن لگایا جائے. اور عالم اسلام اور دنیا سے اپیل کی جا رہی ہے کہ اسرائیلی جارحیت فوری طور پر بند کرائی جائے. غزہ میں جو اسرائیل بمباری کر رہا ہے معصوم بچوں پر, وہ بند کرائی جائے. احتجاجی ریلی میں صحافیوں اور ان کی فیملی کی بڑی تعداد شریک ہے. جی رو نے پاکستان میں دہشت گردی کا سوشل میڈیا پر اعتراف کر لیا. مودی سرکار کے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آ گئے. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کی خبریں سب سے پہلے بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نشر کی جاتی ہیں. حیران کن طور پر ایکس کے رو سے جڑے اکاؤنٹس پر دہشت گرد واقعات سے متعلق پہلے ہی وارننگ بھی دے دی جاتی ہے.
پاکستان میں دہشت گرد واقعات کی خبریں سب سے پہلے بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نشر کی جاتی ہیں۔ حیران کن طور پر ایکس کے را سے جڑے اکاؤنٹس پر دہشت گرد واقعات سے متعلق پہلے ہی وارننگ بھی دی جاتی ہے۔ میاں والی ایئر بیس حملے کی اطلاع بھی ایک رات پہلے ہی را کے اکاؤنٹ نے دے دی تھی۔ حملے اور کلیئرنس آپریشن کے دوران یہ اکاؤنٹس ایسی ویڈیوز نشر کرتے رہے جو دہشت گردوں کے موبائل سے بنی ہوئی تھی۔ را کے یہ اکاؤنٹس ایک ہی جگہ اور ایک ہی آئی پی ایڈریس سے چلائے جا رہے ہیں۔ آپریشن کا رنگ دے کر انہی اکاؤنٹ سے نشر کیا گیا۔ 28 اکتوبر کو وادی تیرا میں دہشت گرد حملے کی بھی پہلی اطلاع انہی را کے اکاؤنٹ سے دی گئی تھی۔ 4 اکتوبر کو ان اکاؤنٹ سے ایشیا کے 2 ممالک میں جنگ کی پیش گوئی کی گئی۔ 5 نومبر کو را کے اکاؤنٹ سے دعویٰ کیا گیا کہ پاک فوج نے کشمیر میں سول آبادی کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 26 اکتوبر کو ظفروال سیکٹر میں سیز فائر خلاف ورزی کی وارننگ پہلے ہی بدنام زمانہ اکاؤنٹ پر آئی۔ 21 اکتوبر کو دعویٰ کیا گیا 2000 پاکستانی فوجی غزہ پہنچ چکے ہیں۔ 6 اکتوبر کو تورخم بارڈر پر فائرنگ کو ان پروپیگنڈا اکاؤنٹ نے جنگ بنا کر پیش کیا۔ دونوں اکاؤنٹ سے دہشت گرد حملوں کی اطلاع، تصاویر، ویڈیوز شیئر ہونا سوالیہ نشان ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ جھوٹے فیک ناموں کے ساتھ ایکس اکاؤنٹس مودی سرکار اور را کے اونچے ہتھیار ہیں۔ بھارت دنیا میں ڈس انفارمیشن کا گڑھ بن چکا ہے۔ فیک اکاؤنٹس کو باہر بیٹھے بھگوڑے چند ممالک میں بیٹھے عناصر مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں انگلینڈ اور نیدرلینڈز پونے میں مد مقابل ہیں۔ 340 رنز کے تعاقب میں ڈچ ٹیم اس وقت بیٹنگ کر رہی ہے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں۔ انگلینڈ نے پہلے کھیل کر 9 وکٹوں پر 339 رن سکور کیے۔ بین سٹوکس نے ورلڈ کپ کی پہلی سینچری بنائی۔ ڈیوڈ ملان نے 87 رنز جوڑے۔ ڈیلیڈے کی 3، آریان دت کی اور وین بیک کی 2 وکٹیں۔ میگا وین کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ بلیٹن میں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ضلع قلعہ عبداللہ کی تحصیل گلستان میں 30 سال بعد بچوں نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ قبائلی دشمنیوں کے باعث تعلیمی ادارے تباہ ہو گئے تھے۔ اختر گلفام کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ضلع قلعہ عبداللہ کی تحصیل گلستان، جہاں 2 درجن سے زائد قبائلی دشمنیوں کے باعث نظام تعلیم تباہ ہوا، اسکول کھنڈرات میں تبدیل ہوئے۔ وہی قبائلی سربراہ اجی احمد خان اچکزئی نے علم کی شمع روشن کی اور کاکا شہید فاؤنڈیشن احمد خان ایجوکیشنل سسٹم کے تحت بچوں اور بچیوں کے لیے اسکول اور کالج تعمیر کروا دیے، جن میں اب ہزاروں بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں پہلے اسکول نہیں تھا، ہم تمام علاقوں کے بچے ادھر اسکول پڑھنے آتے۔ لڑکے کے کیمپس الگ ہے اور لڑکیوں کے الگ۔ اس علاقے میں پہلے لڑکیوں کا اسکول نہیں تھا۔ میں تعلیم حاصل کر کے میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ 30 سال سے یہاں کے بچے اصول تعلیم سے محروم رہے۔ کوئی 6 کے قریب اسکول ہم نے یہاں پہ بنائے، کالج کا ہم نے سافٹ اوپننگ کیا ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس کوئی 800 کے قریب بچے بچیاں یہاں پہ پڑھ رہی ہے۔ احمد خان ایجوکیشنل سسٹم کے سربراہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت صوبے میں 4000 سے زائد گوشت اسکولوں کو ہمارے فاؤنڈیشن کے حوالے کرے۔ ان اداروں کو فعال بنا کر بلوچستان سے تعلیمی پسماندگی کا خاتمہ کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اختر گلفام، ARY نیوز، گلستان۔ کراچی لے چلیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارا استقبال کیا ہے، آپ نے واضح پیغام بھیجا ہے کہ یہاں کے عوام، ملیر کے عوام، کراچی کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ فیبروری 8 کو جب ہمارا الیکشن ہوں گے، آپ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ باہر نکلیں گے، تیر پہ مور لگا کے نہ صرف ہمیں صوبائی حکومت، ساتھ ساتھ آپ کی ووٹ کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم وفاقی حکومت بھی بنائیں گے۔ اور یہ پہلی بار ہوگا جب جیالہ میئر ہوگا، جیالہ CM ہوگا اور جیالہ وزیر اعظم بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس شہر کی ہم قسمت بدل دیں گے اور ساتھ ساتھ پورا پاکستان کی قسمت انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے بدلیں گے۔ میں آج ایک بار پھر ہمیں کھیل کے میدان میں موجود ہے۔ 2-3 دن پہلے ہمارا پریس کانفرنس ہو رہا تھا،
تو آپ میں سے کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے عوام کے لیے کھیل کے میدان بنائیں گے؟ تو اب ہم نے نہ صرف یہاں ابراہیم حیدری میں یہ کھیل کا میدان بنایا ہے، نہ صرف گزری میں یا لیاری میں، انشاءاللہ تعالی ہم ہر ڈسٹرکٹ میں اسی قسم کا فیسلٹی بنائیں گے جیسے یہاں ملیر کے عوام کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے اس قسم کے موقع دینے چاہتے ہیں جہاں وہ کوئی مثبت کام میں، کوئی صحیح کام میں، کوئی اچھا کام میں، جیسے سپورٹس ہے، کھیل ہے، ان چیزوں میں دلچسپی لے، نہ کہ کوئی غلط راستے پہ چلے جائے۔ یہ صرف ایک کھیل کے میدان نہیں ہے، یہاں ضرور فٹ بال گراؤنڈ کا نام تو دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ابھی مجھے دکھایا گیا ہے کہ یہاں کراچی کے نوجوانوں کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے ووکیشنل ٹریننگ کا فیسلٹی بھی موجود ہے تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ سکلز دلوا سکیں تاکہ ان کو روزگار کے موقع ملے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے پہلے فرض یہ ہے کہ حکومت کا موقع اگر ہمیں دیا جائے تو ہم نے اپنے نوجوانوں جو اس وقت مشکل میں ہیں، معاشی حالات بھی برے ہیں، مہنگائی عروج پہ ہیں، غربت، بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جب عوامی حکومت ہوگا، جب پی پی کا حکومت ہوگا، تو اسی قسم کے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز جس سے ہم نوجوانوں کو وہ سکلز بھی دیں گے اور ان کو روزگار بھی دلائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں اتنا خوش ہوا کہ یہاں ہمارا ٹیچر ٹریننگ کا بھی فیسلٹی موجود ہے جس سے وہ باقاعدہ سکھاتے ہیں، ٹیچرز کو وہ سکلز دیتے ہیں تاکہ وہ نہ صرف ٹیچرز بن سکیں، اپنے لیے روزگار کے مواقع ڈھونڈ سکے، مگر جب وہ ٹیچرز بنے تو ہمارے بچوں کو کس طریقے سے سکھانا ہے، کیسے سکھانا ہے، وہ بھی سب کچھ ادھر ہی یہاں اسی فیسلٹی میں سکھایا جاتا ہے۔ ان اسٹوڈنٹ سے جو ووکیشنل ٹریننگ میں سکلز لے رہے ہیں یا ٹیچر ٹریننگ میں سکلز لے رہے ہیں، ان سے بھی میں ابھی مل کے آیا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا۔ انشاءاللہ تعالی ان کا تعداد بڑھتا رہے گا، وہ نوجوانوں جن کو ہم یہ سکلز دے رہے ہیں ان کا تعداد بڑھتا رہے گا، اور اس ٹریننگ کے بعد ان لوگوں کو جو روزگار مل رہا ہے وہ تعداد بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو دعا کی وجہ سے وہ بھی بڑھتا رہے گا۔ یہاں ان ووکیشنل ٹریننگ اور ٹیچر ٹریننگ کے ساتھ ساتھ یہاں کالج بھی موجود ہیں جہاں ہم اپنے نوجوانوں کو تعلیم دلوا سکیں، اچھا سٹینڈرڈز کا تعلیم دلوا سکے تاکہ وہ تعلیم بھی حاصل کر کے اپنا روزگار کا بندوبست کر سکے اور اپنا مستقبل میں بہتری لے کر آ سکے۔ یہ کام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کروا سکتا ہے۔ آپ نے ابھی مجھے پہلی بار کراچی کا میئر شپ دلوایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس ٹرم میں میں خود ثابت کر دوں گا، یہ اپنے اوپر میں یہ ذمہ داری لے رہا ہوں کہ نہ صرف ہم نے مل کے اس شہر کی قسمت تبدیل کرنا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی ساتھ مل کے ہم نے اس ملک کا قسمت تبدیل کرنا ہے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جلد الیکشن کیمپین کے سلسلے میں ایک بار پھر ہمارا ملاقات
ضرور ہوگا. مجھے جانتے تو ہیں نا جی بالکل صحیح. میں آپ کو بہت اچھا طریقے سے جانتا ہوں. آپ کا میڈیا سیل ہماری نوکریوں کو کھا رہا ہے. میرا میڈیا سیل آپ کا 50 لوگ ہیں میڈیا سیل میں, لیکن وہ مخصوص لوگوں کو بلاتے ہیں. اچھا وہ میٹنگ اب اس کے بعد ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بالکل آپ کا شاید یہ میں اب اس پہ کیا کہوں. یہ میری گلہ ہے آپ سے. تو نہ صرف میرا بندہ تو اب چھپا رہا ہے اپنے آپ کو, اس سے یہ تو آپ کا ایک طرف سے تو آپ کا قصور ہے, ساتھ ساتھ آپ کا تو پورا ایک تنظیم صحافیوں کا ساتھ تھے, تو ان کو بھی اپنے طرف سے دیکھنا چاہیے کہ جب ساتھ آ رہے ہیں تو صرف وہ خود نہ آئے اور پورا جو ہمارا بیٹ رپورٹرز ہے ان کو موقع دیا جائے. جی ضرور. سوال ملک میں چیئرمین صاحب الیکشن کا ماحول بن رہا ہے, آپ بھی جس طرح کہہ رہے ہیں, کب سے باقاعدہ پارٹی ٹکٹس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, کب سے آپ کے امیدوار میدان؟ ہمارا ابھی تک 2 لیولز ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, اس میں جو ہم آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. اس وقت جو ہمارا انٹرم بورڈز ہیں وہ بیٹھے ہیں اور وہ شارٹ لسٹ بنا رہے ہیں. یہ شارٹ لسٹ پھر انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو باقاعدہ سینٹرل ہمارا پارلیمنٹری بورڈ ہے, یہ شارٹ لسٹ اس بورڈ کے سامنے آئے گا اور پھر ہم اپنے ٹکٹس کا اعلان ایک ساتھ کریں گے. جب تک یہ حلقہ بندیہ کا سلسلہ مکمل نہیں ہوتا ہے تو میرا خیال میں اس سے پہلے ہم کسی سیٹ کا اعلان نہیں کریں. ہی مغل اچھا بلاول صاحب, چیئرمین صاحب آج کل تو بڑا نواز شریف کی بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف واپس آ گئے, ان کو جو ہے اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے, پیپلز پارٹی کو لیول فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے. آپ کے لوگ جو ہے آج بھی بات کر رہے تھے, نثار کھوڑوں نے بھی بات کی, شازیہ مری صاحبہ نے بھی بات کی. تو یہ ماجرا کیا ہے کہ کیا واقعی پیپلز پارٹی کو اسپیس نہیں دی جا رہی کہ وہ الیکشن لڑے؟ بھائی میں میرا خیال میں پچھلی بار بھی آپ نے ہم نے جو پریس کانفرنس کیا تھا JDC کے ہاں, وہاں بھی یہ سوال اٹھا تھا. وہاں میں نے جواب دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن پہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا ہے. آپ کو یاد ہوگا 1988 کا الیکشن کیسے گیا, لیول پلینگ فیلڈ تھا یا نہیں تھا؟ پیپلز پارٹی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں تھا, لیکن پاکستان کے عوام نے پیپلز پارٹی کے لیے جب فیصلہ کر لیا, اس کی ہم نے حکومت بنایا. 2007 کے الیکشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو بالکل لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا. 18 اکتوبر پہ یہاں کارساز پہ حملہ ہوتا ہے, ہمارے کارکن کو شہید کیے جاتے ہیں ملک بھر سے. 27 دسمبر کو 2007 میں پنڈی میں حملہ ہوتا ہے, نہ صرف شہید بی بی کو شہید کیا جاتا ہے مگر میرے پارٹی کے کارکن, پارٹی کے لیڈرز کو شہید کیے جاتے ہیں. مگر ان شہادتوں کے باوجود, لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود ہم الیکشن لڑے اور الیکشن جیتے. تو میں آپ کو اور میڈیا کے تھرو میرا پورا پارٹی کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو شکایت ہے اب وہ کرنا ہی بند کر دیں. آپ کو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ملے گا, مگر لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی الیکشن جیتے. بھائی مسائل کا تو اگر آپ نے ذکر کرنا ہے تو وہ مسائل نہ صرف سندھ میں ہیں, وہ تو ہر صوبے میں ہیں. اور اگر ہم نے ان مسائل کا حل نکلنا ہے, ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم شکایتیں کرتے رہیں, دوسروں پہ الزام لگاتے رہیں اور کوئی کام ہی نہ ہو. میرا جو پریفرنس رہا ہے
جب سے میں تو پورا 15 سال کے لیے تو یہاں نہیں موجود تھا، لیکن جب سے میں آیا ہوں میں کم اس چیز پہ توجہ دیتا ہوں کہ کس کے بارے میں اور میں نے کیسے شکایت کرنا ہے. ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ کام نکالنے کا. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے، ہمارا سب سے بڑا شکایت یہ رہا ہے کہ جو ہمارا وسائل کا حق ہے وہ ہمیں نہیں دیا جاتا. مگر اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں اپنے ہاتھ پہ بیٹھ جائے اور کہوں کہ وسائل تو نہیں ہے تو میں کام ہی نہ کروں. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ مسئلہ دیکھتے ہوئے اپنے طریقہ کار نکالے کہ کیسے ہم کام بھی کریں وسائل ہو یا نہ ہو. اور آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لیڈ لے لی، اور چاہے وہ ہمارا انفراسٹرکچر کا، کمیونیکیشنز کا، ہیلتھ کا، تعلیم کے ادارے ہیں، وسائل کم ہو یا نہ ہو، ہم نے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا طریقہ نکال کے سروس ڈیلیوری بہتر کیا ہے. انشاءاللہ تعالی آگے بھی میں مانتا ہوں، جانتا ہوں کہ نہ صرف آپ کا سالڈ ویسٹ میں مگر آپ کا واٹر بورڈ میں تو بہت سارے مسئلے ہیں. اب ہم نے وہ مسئلے حل کرنے ہیں اور کراچی کے عوام کو فائدے پہنچانا ہے.